बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बिज़नेस पॉलिटिक्स के साथ हाज़िर है आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एहसन। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और मैशियत ये आने वाले दिनों का सबसे बड़ा मौजू होगा। पाकिस्तान की मैशियत मजबूत हुई है, कितनी मजबूत हुई है, और पाकिस्तान की हुकूमत के जो दावे हैं वो कितने सच्चे हैं, और पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को जो मसाइल दरपेश हैं वो क्या हैं, पाकिस्तान में जो बिज़नेसेस हैं वो कहाँ कहाँ हो रहे हैं और उनके मसाइल क्या क्या हैं, क्यों पाकिस्तान चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, बांग्लादेश की तरह अपनी इकॉनमी को बूस्ट नहीं कर पा रहा, क्यों दरामदात और बरामदात में एक मरतबा फिर तवाज़न जो है वो बिगड़ रहा है, दरामदात में इजाफ़ा हो रहा है, बरामदात कम हो रही हैं, बेरोज़गारी का इंडेक्स एक मरतबा फिर क्यों ऊपर चला गया है। इस हवाले से हम बिज़नेस पॉलिटिक्स में बातचीत करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम उन दावों पर भी गौर करेंगे जो मैशियत की मजबूती के हवाले से हुकूमत कर रही है। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है साबिक सूबाई वज़ीर सनत SM तनवीर साहब ने, और उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं मोहम्मद इब्राहिम शेख जो चेयरमैन फाउंडर्स ग्रुप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। कराची से हमें सनतकार रहनुमा शहजाद मुबीन ने ज्वाइन किया है फ़ोन पर, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे साबिक सूबाई वज़ीर सनत SM तनवीर साहब से। उनसे मैं ये पूछूंगा कि SIFC ने जो एक कोशिश की थी $80 बिलियन के बरामदाती हदफ को हासिल करने के लिए, और साथ ये तजवीज़ दी थी कि IPPs का शोबा जो है इसको काबू में लाया जाए, जो साबिक मुआहदे किए गए हैं उनको मनसूख करके नए मुआहदे लाए जाएं, क्या उस पर अमल दरामद हुआ और क्या उसका फ़ायदा पाकिस्तानी सनत और तिजारत के शोबे को पहुँचेगा और क्या पाकिस्तान की आवाम को भी उसका फ़ायदा पहुँचेगा। और साथ ही हमारा सवाल ये भी है कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने क्या SIFC के इस मुतालबे के साथ लाइजॉन रखा और हुकूमत के साथ यक ज़बान होकर बातचीत की, तो उसके नताइज क्या निकले, और पाकिस्तान की सनतों को जो एक धचका लगा है कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से, वो कितनी कैपेसिटी पर चल रही है, वो बंद होना कब रुकेंगी और कब नई सनतें पाकिस्तान में लग सकेंगी। तनवीर साहब, आपसे ये भी सवाल हम पूछते हैं कि पाकिस्तान के सनत व तिजारत के शोबा के जो नुमाइंदा प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या इनकी आवाज़ मौसर अंदाज में मौजूदा हुकूमत सुन रही है? जी तनवीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने 4-5 सवाल एक साथ ही पूछ डाले। देखिए डॉक्टर साहब, इस वक्त पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मिलिट्री वाइज एशियन टाइगर बन गया। हमारा ख्वाब है कि अब हमारा मुल्क इकॉनमी वाइज एशियन टाइगर बने। इसमें फेडरेशन हो, इसमें गवर्नमेंट हो, इसमें SIFC हो, या इसमें पूरे मुल्क की आवाम हो, हर आदमी की अब ख्वाहिश है कि हमारी इकॉनमी ठीक होनी चाहिए है। पूरी दुनिया में ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हो रही है, पूरी दुनिया में हमारे फील्ड मार्शल साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम लिया जा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प तो ऐसा लगता है कि हर रोज़ उनका एक जिक्र करते हैं। ये रिस्पेक्ट की बात है। ये जो पाकिस्तान को रिस्पेक्ट मिली है, मेरे ख्याल में आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी रिस्पेक्ट पाकिस्तान को नहीं मिली। तो अब वक्त है कि हम अपनी इकॉनमी को ठीक करें। इकॉनमी को ठीक करने के लिए आपने SIFC की इन्वेस्टमेंट की बात की, आपने IPP की बात की, आपने FPCCI के रोल को भी डिस्कस किया। इन सब की यही ख्वाहिश है कि काम ठीक हो। IPP में गवर्नमेंट ने 10 दिन पहले खुद अनाउंस किया कि $3600 बिलियन गवर्नमेंट ने फ्यूचर के जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें सेव कर लिए हैं। 17 सेंट की बिजली 12 सेंट की हो गई है, मगर इसको अभी 9 सेंट पे आना है। अभी विंड मिल के कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना है, अभी कोल के कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करना है। जब तक ये बिजली 9 सेंट की नहीं होती, आपकी इंडस्ट्री कैसे चलेगी? इंटरेस्ट रेट 11% है, आपके रीजन में 5 से 6% है, कैसे चलेगी इंडस्ट्री? 64% टैक्स से आपके ऊपर, कैसे कोई सरवाइव करेगा? कोई क्यों लगाएगा? यहाँ पर चलती फैक्ट्रियाँ इस वक्त बंद हो रही हैं। फाइनेंस मिनिस्टर के बयान अभी आए आजकल में, बहुत पॉजिटिव बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको कामयाब करें, हम उनके साथ हैं। बट हमें तो रोड मैप देना कि हमारे साथ क्या होने वाला है
اور روڈ میپ بھی اگلے 5 سال کا دیں. ہمارے کو کانفیڈنس دی جائے کہ یہ گورنمنٹ کرے گی, اس ریٹ پہ بجلی دے گی, یہ انٹرسٹ ریٹ ہوگا. آپ دیکھیں انڈسٹری کیوں نہیں لگے گی اس ملک میں. 22% جو ان امپلائمنٹ کا ریٹ تھا, جو میں 40 کہتا تھا, اب تو آفیشیلی فگر آ گئی ہے کہ 37.5% ان امپلائمنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ ہے. چلتی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. SIFC کا بھی آپ دیکھ لیں بیان, انہوں نے بھی یہی باتیں کی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. مہنگی بجلی, ہائی کاسٹ آف انٹرسٹ, مہنگا ٹیکسیشن پہ کیسے انڈسٹری لگے گی. ہم امید کرتے ہیں, FPCCI بھی گورنمنٹ کے ساتھ امید بھی کرتی ہے, لابی بھی کرتی ہے. سر لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا IPPs کا جو معاہدے ہیں, کیا کوئی دوبارہ ان کے پر نظر ثانی ہو رہی ہے, یا اس کا جو آپ کا مطلوبہ جو ٹارگٹ ہے جی کہ 9 سینٹ میں بجلی دی جائے, کیا یہ کم از کم جو اس مالی سال میں 30 جون 2026 تک ممکن ہے کہ اس میں کچھ یہ آپ کا مطالبہ پورا ہو جائے؟ دیکھیں جی, گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ IMF کی کنڈیشنز ہیں, اور IMF کی وجہ سے ہم یہ بجلی سستی نہیں کر سکتے. اب اگر IMF کا مسئلہ ہے تو پھر IMF کو پیسے دے, IMF کو پیسے دے کے اس کو فارغ کریں. گورنمنٹ کے پاس ایکسیس بجلی ہے, اور گورنمنٹ اگر اس کو سستی نہیں کر رہی تو تیزی سے سولر لوگ لگانا شروع کرتے جا رہے ہیں. جتنی تیزی سے سولر آتا جائے گا, گورنمنٹ کا بجلی اور ایکسیس ہوتی جائے گی, اور یہی ایک وجوہات بنے گی گورنمنٹ کی بینکرپسی کی. یہ اتنی زیادہ بجلی اویلیبل ہے, اس کو سستا کریں, اس کو انڈسٹریلائزیشن کریں, ایکسپورٹ بڑھائیں, امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ کام کریں, نہیں تو ہمارے ملک کی اکانومی نہیں چلے گی اور ہم سر پھر یہ بتائیں کہ جو یہ متبادل توانائی کے جو ذرائع ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ ہائیڈل پاور سب سے سستا ہے, تو کیا کالا باغ ڈیم جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے پاکستان میں؟ کیوں نہیں بننا چاہیے؟ میں کہتا ہوں کالا ڈیم کی بات ہو تو ہمارے یہاں مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے, کنال کی بات ہو تو مسئلے پڑ جاتے ہیں, صوبوں کی بات ہو تو مسئلے پڑ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ہر چیز کو ٹھیک ہونا چاہیے. ادھر تو ڈیم پہ ڈیم بننے چاہیے ہیں, کنالے بنائیں, چھوٹے چھوٹے صوبے بنا دیں. یہ اتنے بڑے بڑے صوبے نہیں چل سکتے, یہ نظام نہیں چل رہا جب تک ہم اس کو سیریسلی نہیں دیکھیں گے. ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے. چلے ٹھیک ہے, میں آپ کے پاس دوبارہ واپس آتا ہوں. ابراہیم شیخ صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اس وقت اس کا دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان کا ایک پریمیئر چیمبر ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ کیا لاہور چیمبر آف انڈسٹری جو اس وقت نمائندگی کر رہا ہے لاہور کی بزنس کمیونٹی کی, صنعت کار اور تاجر برادری کی, کیا وہاں سے بھی یہ آواز جس کے بارے میں تنویر صاحب نے کہا یہ اٹھائی جا رہی ہے؟ کیا آپ مطمئن ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ لاہور چیمبر کے ساتھ ایک پراپر لائزون میں ہے؟ اور دوسرا, کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد. جی بالکل کالا باغ ڈیم بننا چاہیے, اور میں اس بات سے بہت متفق ہوں امیر صاحب کی کہ ڈیم تو جتنے بن جائیں اور بجلی جتنی سستی ہو جائے اکانومی کے لیے اور عام کنزیومر کی لائف کے لیے بھی وہ سہولت دے گی. اور جو جہاں تک تعلق ہے لاہور چیمبر کا, لاہور چیمبر کا جو یہ نیا سال شروع ہوا ہے سپتمبر سے, اور ہمارے پریزیڈنٹ چینج ہوئے لاہور چیمبر کے, اس کے بعد تو لاہور چیمبر کی آواز کافی مثبت ہو گئی ہے اور وہ بھرپور طریقے سے اٹھا رہی ہے. یہ کالا باغ ڈیم پہ بہت زیادہ کام ہمارے ایک سابقہ پریزیڈنٹ ڈاکٹر باسط صاحب نے بہت کوشش کی تھی. انہوں نے اس پہ مختلف فورمز بھی کیے تھے, لوگوں کو اکٹھا بھی کیا تھا, اور انہوں نے سیمینارز وغیرہ بھی کیے تھے. لیکن یہاں پہ جو ایشوز ہیں وہ ڈیم بننے میں وہ پولیٹیکل ایشو زیادہ ہے. ہمیں پولیٹیکل سٹرینتھ کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کو بہت زیادہ. معیشت کی بحالی کے لیے جو آپ کی پولیٹیکل سٹرینتھ وہ ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ پولیٹیکلی ہم لوگ ویک ہیں, گوادر اتنے عرصے سے بنا ہوا ہے اور اس میں انڈسٹریل ایریاز ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن پولیٹیکلی ہم وہاں پہ ویک ہیں, ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے, جس کی وجہ سے ہم گوادر کو ابھی تک یوٹیلائز نہیں کر پائے. 20 سال نہیں, لیکن یہ بتائیے گا لاہور کے حوالے سے ضرور بتائیے جی کہ جو اس وقت پیرا فورس تاجروں کے ساتھ کر رہے ہیں, اور کیا جو اقدامات جس پہ جو ایک ڈھاوا ڈوائی کا سلسلہ ہے اس وقت, اور جو تجاوزات کے حوالے سے حکومت آپریشن کر رہی ہے, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اور کیا جو لائزون اس وقت آپ کی جانب سے ہے حکومت کے ساتھ وہ کوئی نتائج پر مبنی ہوگا؟ پیرا فورسز کا جو اس وقت رول ہے وہ تو نیگیٹو ہی لیا جا رہا ہے. انہوں نے بڑے برے طریقے سے لوگوں کو تباہ و برباد ان کے کاروبار کیا. ناجائز تجاوزات ختم ہونی چاہیے, اس کے ساتھ کوئی بندہ ایگری نہیں کرے گا کہ جی ناجائز تجاوزات ہوں,
لیکن جو انسان کام کر رہا ہے وہ 10-20 ہزار 25 ہزار کا ٹھیلا لگا کے، اب آپ عام سڑک پہ جاتے ہوئے ایک آدمی ریڑھی لے کے بھی گزر رہا ہے نا، وہ گزرتے ہوئے سامان بیچنا چاہ رہا ہے، تو وہ اس کو بھی پیرا فورسز والے سامان نہیں بیچنے دے رہے، جبکہ یہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ہوتا ہے. لوگ سٹال بہت ساری جگہوں پہ انہیں چاہیے، جیسے ایک لاہور کی بڑی مشہور مارکیٹ ہے کریم بلاک مارکیٹ، جس میں انہوں نے بالکل تہ و تیخ کر دیا، سب کچھ برباد کر دیا. وہاں پہ 10,000 سے زیادہ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں صرف ایک اس. نہیں لیکن کیا آپ نے کوئی ریٹرن پرپوزل دیے سر آپ نے حکومت کو کچھ؟ ایک سیکنڈ صرف بات پوری سن. یہ وہاں پہ دنیا بھر میں نائٹ ایوننگ بازار لگتے ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ مشاورت کی جاتی، ان کو سبسٹیٹیوٹ دیا جاتا، ٹائم چینج کر دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے دکانیں اگر 8 بجے بند ہوتی ہیں تو 2-2.5 گھنٹے کے لیے 3 گھنٹے کے لیے یہ بازار لگ سکتے ہیں. چائنا جیسے ملک میں جو اکانومی بہت دنیا کی سٹرونگ گنی جاتی ہے، امریکہ میں اور جہاں مرضی آپ چلے جائیں، ایوننگ بازار نائٹ بازار لگتے ہیں چھوٹے طبقے کے لیے. لوگوں نے انڈر گراؤنڈ بازار لگائے ہوئے ہیں. آپ کے پاس اورنج ٹرین کے نیچے اتنی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، آپ نے وہاں پہ لوگ جو اس کو غلط استعمال ہو رہا ہے، خیر میں وہ کہنا نہیں چاہتا کہ اس کا جا کے حال دیکھے، وہاں پہ لوگوں کو جگہ دی جا سکتی ہے ایوننگ بازار لگانے کے لیے. میکنیزم کنٹرول کرنے کی بات ہے کہ کس طرح سے کیا جائے. یہ ساری تجاویز دی جا چکی ہیں اور بار بار دی جاتی ہیں. ہمارے دوسرے جو علاقے کے لوگ ہیں، جو لوکل باڈیز ہیں، ان کی اے سی صاحب سے ڈی سی صاحب سے بے شمار میٹنگز ہو رہی ہیں، ہر لیول پہ ان سے بات ہو رہی ہے، لیکن گورنمنٹ اس معاملے میں ابھی تک بہت ریجڈ ہے. اس کو تھوڑا سا سافٹ کارنر دینا چاہیے. ضرور ناجائز تجاوزات ختم ہونی چاہیے، لیکن جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں ان کو سبسٹیٹیوٹ ضرور ساتھ. نہیں لیکن یہ بتائیں کہ جو لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے آنے والے انتخابات ہوں گے، کیا یہ جو سارا ایک عمل توڑ پھوڑ کا ہوا ہے، مارکیٹس گرائی گئی ہیں، گورنمنٹ تو بتاتی ہے کہ نہیں جی یہ ناجائز تجاوزات تھی اور ناجائز تعمیرات تھی، ٹھیک ہے یہ گورنمنٹ کا ایک موقف ہے، لیکن کیا یہ آپ کے الیکشن پر بھی یہ چیزیں اثر انداز ہوں گی؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ناجائز تجاوزات نہیں تھی، کوئی کشمیر کمیٹی کی جگہ تھی، کوئی اوقاف کی جگہ ہے. اس کے باقاعدہ کرائے وصول کیے جاتے ہیں، لوگوں کے پاس پرچیاں ہیں. آج پہلے آپ ہی نے گورنمنٹ نے ہی بنا کے دی تھیں، گورنمنٹ ہی ان کے کرائے بھی وصول کر رہی تھی. اس کے ڈپارٹمنٹس کر رہے ہوں تو وہ گورنمنٹ کے پاس ہی جا رہا ہے. اور آج اگر انہوں نے پالیسی چینج کی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. گورنمنٹ کی پالیسیز چینج ہوتی ہیں، آج 25-50 سال بعد اگر پالیسی چینج کر دی ہے، لیکن جب آپ پالیسی چینج کر رہے ہیں تو لوگوں کو جن کے روزگار ہیں، جن لوگوں نے وہاں پہ اپنی دکانیں بنائی ہوئی ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں، سرکولر روڈ پہ 10,000 سے زیادہ 7,000 سے زیادہ دکاندار ہے. آپ صرف ایک الیکٹرک مارکیٹ میں چلے جائیں، شاہ عالم میں جو ہے اس کا دکاندار کی تعداد 2,000 سے زیادہ ہے، اور وہاں نشان لگے ہیں، پوری مارکیٹیں اڑ رہی ہیں. تو یہ اوقاف کی جگہ، یہ کسی نے پرائیویٹلی تو نہیں بنائی ہوئی، نہ کوئی اس کا پرائیویٹ رینٹ لے رہا ہے. اور جہاں تک رہی آپ کا کہ یہ اگلے آنے والے ہمارے چیمبر کے الیکشن پہ کس حد تک اثر انداز ہوں گے، تو یہ ہمارا تاجر بھی سمجھتا ہے کہ یہ معاملہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے، یہ تاجروں کا آپس میں معاملہ نہیں ہے. تاجروں کی ہر تنظیم، ہر شعبہ جہاں تک ممکن ہو سک رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ناجائز تجاوزات نہیں ہونی چاہیے، لیکن جن لوگوں کو آپ کے محکموں نے جگہ دی ہے، رینٹل آج تک وصول کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، کیا وہ ان کے اگینسٹ آپ کو سبسٹیٹیوٹ نہیں دینا چاہیے؟ جی ٹھیک ہے، ہم آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں. شہزاد مبین صاحب آپ کے ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اب آپ یہ بتائیے گا کہ بطور کنوینر فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس انڈسٹری، حکومتی دعوے ہیں کہ معیشت ٹیک آف کر رہی ہے اور برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے اور ڈیفالٹ کے خطرات جو ہیں وہ ٹل چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معیشت کس جانب جا رہی ہے؟ اور بطور ایک تاجر اور صنعتکار رہنما آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکسز کی تعداد اور شرح میں جو ایک اضافہ کا ایک بات کی جا رہی ہے، یہ کس حد تک درست ہے، اور کتنا جو ہے وہ تاجر سیلز ٹیکس کے اندر رجسٹرڈ ہیں اور کتنا وہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں، اور کیا ان کے خدشات اس کے حوالے سے کیا ہیں؟ اس پہ ذرا کھل کے بات کیجیے گا. جی ڈاکٹر صاحب، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. میں بالکل سیکنڈ کروں گا ایس ایم تنویر صاحب کی جو باتیں ہیں، جو میں کہی ہیں، بالکل اس کو میں سیکنڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ حق کی بات ہے. بالکل انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں بالکل اوکے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی جو ہے نا، وہ سمجھ لیں کہ اس وقت جو جن ماحول سے گزر رہی ہے، ہمارے یہاں نئی انڈسٹری نہیں لگ پا رہی، ہمارے یہاں نئی
دکانیں نہیں کھل پا رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے یہاں کی کچھ پالیسیز ایسی ہیں جس سے ہم لوگ بڑے مشکل سے گزر رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ ہمارے پاس تقریباً 36 قسم کے تو محکمے آتے ہیں, کیوں نہیں ایک ونڈو سولوشن وہ کیا جاتا؟ اگر آسانی ہو جائے گی ہم لوگوں کے لیے بھی کہ 36 محکمے جو آتے ہیں ان کی الگ الگ مراحل ہوتے ہیں, الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. اور بھی اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں کہ آپ نے ہمیں سیل ٹیکس میں ڈالا پہلے یہ دکھا کر 12% کے اندر, جب 6% تھا اس وقت آپ نے کہا جی کہ آپ نے جو شاپس وغیرہ ہیں سب پی او ایس پوز کروائیں, انڈیکیٹ کروائیں. تو بزنس کمیونٹی نے کہا نا ہاں جی ہم کر لیتے ہیں, کیا مسئلہ ہے. لیکن آپ نے ہمیں 12% کرنے کے بعد ایک دم آپ نے اس کے تقریباً 6 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد اس کو آپ نے 15% کر دیا جاتا ہے, اور پھر اس کو آپ کر دیتے ہیں پورا 18% کے اوپر. تو یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں کہ اس سے پتہ کیا ہوتا ہے, اس سے جو ہے نا آدمی کا اعتماد بحال نہیں ہو پاتا. کہ آپ نے ہمیں سب کو انڈیکیٹ کروا دیا, پی ایس پوسٹ لگوا دیا سسٹم, اس کے بعد جو ہے ایک دم آپ لوگوں نے جو ہے 12% سے ایک دم 18% پہ لے گئے. اگر اکانومی جو ہے نا وہ کیسے بڑھے گی؟ اکانومی اسی طرح بڑھے گی کہ آپ نے ہمارے جو نمائندے ہیں, ہماری جو بزنس کمیونٹی کے جو بڑے بڑے لوگ کام کرنے والے ہیں, آپ ان کو تقریباً 10% کا کوٹا اپنے ایوان میں لا کے رکھیں, ان کو ایم این اے کی سیٹس وغیرہ دیں تاکہ وہ چیزیں آپ تک پہنچیں. ابھی کیا ہوتا ہے جو بجٹ وغیرہ آپ لوگ لیتے ہیں اس پہ مشورے تو ضرور کیے جاتے ہیں بزنس کمیونٹی سے, لیکن اس کا یقین کیجیے گا 10% حصہ بھی آپ لوگ اس میں نہیں ڈالتے. وہ صرف فائلیں پہ فائلیں چل رہی ہوتی ہیں, وہ آگے تک نہیں پہنچ پاتی, جس سے کافی نقصان ہو رہا ہے. میں تو صرف یہ کہوں گا آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ خدا چیز کو دیکھیں, بزنس کمیونٹی جو ہے نا وہ چور نہیں ہے. بزنس کمیونٹی لابھ کو ساتھ لے کے چل رہی ہے. بزنس کمیونٹی سارے طریقے کار آپ کے اپنا رہی ہے, اور آپ لوگ جیسے کہتے ہیں لوگ ویسے کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ نوکری کا ایک بہت بڑا سلسلہ جو ہے وہ جو بزنس کمیونٹی دے رہی ہوتی ہے. یہ چیز آپ اس کو دیکھیں, ایوان صدر کے اندر آپ لا کے بٹھائیں بزنس کمیونٹی کو. ہمارے جو ایس ایم تنویر صاحب ہیں بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں, ان جیسے لوگ آنے چاہیے آپ کا اس کے اندر. اور آخر میں یہی کہوں گا آپ سے کہ بہت ساری چیزیں, ہمارے یہاں پانی کا مسئلہ چل رہا ہے, بجلی ہماری یہاں مہنگی کر دی جاتی ہے شام 6 بجے سے لے کے رات 2:30 بجے تک. کیوں, کیا وجہ ہے؟ اس ٹائم پہ جب کسٹمر ہو رہا ہوتا ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ بجلی کا ریٹ ہی نہیں ہے, بجلی کا ریٹ ہو جائے گا. گیس ہماری یہاں نہیں ہے. تو بھائی اگر آپ یہ چیزیں چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے تو آپ ان چیزوں سے ہمیں باہر نکالیں تاکہ ہم لوگ اور آگے بڑھ کے کام کریں اور دکھائیں کہ پاکستان نمبر 1 ہے, اور نمبر 1 انشاءاللہ آگے بھی بڑھے گا. اچھا یہ بتائیے کہ برآمدات کے حوالے سے جو برانڈنگ کا عمل ہے وہ کچھ سست رفتار سا ہو گیا ہے اس وقت. جو پاکستانی مصنوعات بنیں گی تو اور تبھی وہ فروخت ہو سکے گی نا. تو کون سے برانڈز ہیں جو پاکستان میں اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی گنجائش موجود ہے اور پاکستان میں؟ چاہوں گا کہ برآمد وغیرہ ضرور بڑھے گی اور انشاءاللہ بڑھنی چاہیے. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ بہت ذخیرہ ہے ہر چیز کا نا, چاہے آپ بلوچستان کو دیکھ لیں, چاہے آپ اور جگہوں پہ دیکھ لیں. مطلب یہ تھا کہ کام کرنے تو دی جائے, حالات خراب ہو جاتے ہیں بات کے اوپر, کبھی کچھ مسئلے آ جاتے ہیں, کبھی کچھ مسئلے آ جاتے ہیں. ابھی حالات بالکل صحیح چل رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سلسلہ نکل آتا ہے کہ جی وہ کرنی ہے, کیا نام ہے, کوئی کیا بولتے ہیں اس کو, لوگوں کو جمع کر لینا روڈوں کے اوپر یا اس طرح کے سلسلہ کرنا. یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے یہاں ختم ہونی چاہیے. بہت ہمارے یہاں. اچھا چلے ایک سوال کا ضرور مختصر سا جواب دے دیجیے گا. کیا فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس انڈسٹری, جس کے صدر اس وقت عاطف اکرام شیخ ہیں, اور کراچی میں ثاقب فیاض بگو جو ایس وی پی وہاں پر تشریف رکھتے ہیں, کیا یہ ایپیکس باڈی جو ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بھرپور لائزون میں ہے حکومت سے بھی اور صنعت و تجارت کے شعبہ کے ساتھ بھی؟ جی بالکل بالکل ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بات تو سنی جائے, گورنمنٹ بات تو سنے کم سے کم. گورنمنٹ تو ہم سے پرپوزل منگوا لیتی ہے, اس کے بعد جو ہے نا وہ پرپوزل جو ان کے مطلب کا ہوتا ہے اس کو اوکے کر دیا جاتا ہے, بقیہ جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں چلا جاتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی ہے, یہ چیز سمجھانی ہے گورنمنٹ کو کہ بھائی سارے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہم چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے, ہم چاہتے ہیں پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے گرین پاسپورٹ جو ہے وہ سب سے آگے کی طرف جائے. لیکن صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ایک تو اپنا جو سولوشن ہے, جو آپ کا سلسلہ ہے, جو 36 محکمے آگے جو پریشان کرتے ہیں وہ محکمے آگے پریشان نہ کریں. ایف بی آر بہت اچھا کام کر رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, دوسرے محکمے اچھے کام کر رہے ہیں, لیکن ایک سسٹم ایسا ہو جائے کہ سامنے والوں کو پریشانی نہ ہو. انڈسٹری بند ہوتی ہے, انڈسٹری کو کوئی نقصان ہوتا ہے یا کوئی شاپ بند ہوتی ہے, اس میں آپ ہی کا نقصان ہے, اس میں ہماری گورنمنٹ کا ہی نقصان ہے. اچھا یہ دیکھیں کہ بزنس کمیونٹی میں جو اس وقت پاکستان نے عسکری برتری حاصل کی ہے, وہ کیا سوچ رہی ہے بزنس کمیونٹی کہ کیسے اس برتری سے فائدہ اٹھایا جائے؟ جو فوجی ایک صلاحیت ہم نے اس میں اضافہ کی ہے, دوبارہ بولیے گا, آواز کٹ رہی ہے. جو عسکری صلاحیت ہم نے اس میں برتری حاصل کی ہے, مارکہ بنیان مرصوص ایک شاندار کامیاب ایک مارکہ بنا, اس سے کیسے بزنس کمیونٹی فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ یہ تو ہماری فوج نے ماشاءاللہ یہ سمجھنے کے کمال کر دیا, اور پاکستان کا نام بہت زیادہ دنیا بھر کے اندر روشن ہوا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو افواج ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھا لے کے چلی ہے. اور بس یہ جو ہمارے یہاں کے جو کچھ مسئلے مسائل ہیں, بس یہ کس طرح سے ختم ہو جائیں. آپ کے جو ایک دم جو آ جاتے ہیں چیننگ آ جاتی ہے کام کرتے کرتے, وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. باقی تو ماشاءاللہ اس وقت تو دنیا کے اندر آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کی بڑی واہ واہ ہو رہی ہے ہر جگہ,
اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا حالات ہمارے بہتر سے بہتر رہیں, کوئی مسئلے مسائل نہ ہوں, تو میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ کہیں پیچھے رہیں گے, بلکہ ہمیں بہت آگے بڑھنے کا موقع ملے گا اور ہم بہت آگے بڑھ کے دکھائیں گے آپ سب کو. چلے ٹھیک ہے, ابھی دوبارہ آپ کے واپس آئیں گے, آپ ساتھ ہی رہیے گا. تنویر صاحب اب یہ بتائیے گا کہ پائیدار معیشت کی بات ہوتی ہے جب بھی ہوتی ہے, لیکن پالیسیوں میں کوئی تسلسل نہیں ہے, معیشت پھر کیسے پائیدار ہوگی؟ اور دوسری بات, آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ اخبارات میں یہ کہا کہ شرح سود میں کمی کی جائے. اب دیکھیں جب ہم گراؤنڈ ریئلٹی دیکھتے ہیں تو افراط زر پر قابو پا لیا گیا ہے. حکومت یہ بھی دعویٰ کرتی دکھائی دیتی ہے کہ یہ مہنگائی جو ہے وہ تاریخ کی کم ترین سطح پر ہے, تو پھر شرح سود کم کرنے میں آخر حرج کیا ہے؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ لیکن پہلے آپ نے کنسسٹنسی آف پالیسی کی بات کی. میں سمجھتا ہوں 27ویں ترمیم کے بعد خوش آئین بات ہے جو 27ویں ترمیم پاس ہوئی. آپ انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں, جو آج نومبر کا ڈیٹا آیا ہے, سی پی آئی انڈیکس ابھی 6.1% آئی ہے, 6.1 آئی, اور سال کی اگر ایوریج لگا لیں تو 4% ہے. دنیا میں جتنا بھی انفلیشن ہوتا ہے, آئی ایم ایف اور دنیا کہتی ہے کہ انٹرسٹ کو اس سے تھوڑا سا پازیٹیو رکھیں. اگر 4% ایوریج ہے تو آپ اس کو 5 کر لیں, 5.5 کر لیں, 6% انٹرسٹ کر لیں. اب جو آپ نے 11% رکھا ہوا ہے, تو 6 اور 11% کا جو انٹرسٹ کا ڈفرنس ہے وہ 3.5 ٹریلین روپے ہے جو گورنمنٹ خود پے کر رہی ہے, کیونکہ 54 ٹریلین روپے کی گورنمنٹ کی اپنی بورنگ ہے. اب وہ جو گورنمنٹ ایکسٹرا پیسے دیتی ہے وہ گورنمنٹ پھر انڈسٹریل سے آ کر لے لیتی ہے, عام عوام سے لے لیتی ہے, اور اس کی وجہ سے انڈسٹری نہیں چلتی. اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ انٹرسٹ کو فوری طور پہ کم کرے. اب گورنمنٹ کیا کہتی ہے کہ ہم جب انٹرسٹ کم کریں گے تو یہ بوم اینڈ برسٹ سائیکل آ جائے گا, اکانومی کھل جائے گی, امپورٹ بڑھ جائے گی, اور پھر ساری کی ساری اکانومی خراب ہو جائے گی. اور گورنمنٹ 2022 کی مثال دیتی ہے. 2022 میں رشیا یوکرین وار ہوئی جس میں آئل کی قیمت بڑھ گئی. 2022 میں آپ نے $3.5 بلین کی کووڈ کی ویکسین کی پیمنٹ کی. اب آپ کا سود کم کرنے سے آئل کی پرائس دنیا میں چڑھے گی نہیں یا گھٹے گی نہیں. ہاں, امپورٹ کو کنٹرول کرنے کے اور بھی طریقہ کار ہیں. ہم وہ چیز امپورٹ الاؤ کریں جس سے ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہو, لگژری آئٹم کو ہم نہ الاؤ کریں, ہم اس کو کنٹرول کریں, بٹ اکانومی کو خدا کے واسطے کھولیں. اکانومی کو کھولنے کے لیے سود کو کم کرنا پڑے گا, اکانومی کو کرنے کے لیے بجلی کو ٹھیک کرنا پڑے گا, ٹیکسز کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ وقت ہے, مارکہ حق تو ہم نے جیت لیا ہے, مارکہ معیشت جیت کے دکھانی ہے, اور انشاءاللہ جیتیں گے, مگر کچھ انتظامات گورنمنٹ کرے جس کی وجہ سے ہم آگے چل سکیں. سو آئیڈیل فگر کیا ہوگی, ایک ہی آپ بتا دیں کیا, تاکہ یہ نہ ہو کہ جی کچھ لوگ کم بتاتے ہیں کچھ زیادہ. ایک آئیڈیل فگر جو ہو جائے تو ایک کام چل نکلے. جس سے آپ بینک انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں, جی شرح سود کی بات کر, اگر شاید دیکھیے فوراً گورنمنٹ کو نیکسٹ مانیٹری پالیسی میں سنگل ڈیجٹ کر دینا چاہیے. اور اگر میں دیکھیں ایک دن میں کام نہیں ہو سکتا, 6 سے 8 مہینے میں اس کو 6% پہ لے کر آنا چاہیے. ٹھیک ہے. ابراہیم شیخ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ شرح سود کی جو ایک فگر تنویر صاحب نے بتائی ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان میں جو یہ ایک بات چل رہی ہے کہ جی بہت ساری صنعتیں بند ہوئی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا صرف پیداواری لاگت ایک ایسی وجہ ہے جس کے بڑھنے سے یہ بند ہو رہی ہے, یا کوئی اور بات بھی ہے؟ جی یہ تو میں تو اس بات سے, بلکہ میں کیا ہر بزنس مین ہی ایگری کرے گا کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو یقیناً کم ہونا چاہیے, اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے. سر نے بڑی ایک مثبت قسم کی فگر دی ہے. اگر یہ 6-7% پہ آ جائے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو ایک وہ انرجی ملے گی اور یہ بڑی تیزی سے بہتری کی طرف جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے دیکھیں پیداواری لاگت کے ساتھ ساتھ جو محکمے ہیں, جو پاکستان میں ہرڈلز ہیں, یہ بہت بڑی وجہ ہے. پیداواری لاگت جو ہے, آپ ایک فیکٹری لگاتے ہیں, آپ اس کے لیے سب سے پہلے بجلی کی پیداوار, بجلی کی انرجی کے لیے آپ بجلی کا کنیکشن لیتے ہیں, پھر آپ سٹینڈ بائی جنریٹر رکھتے ہیں, پھر اس کو فرنس ہے کس سے چلانا ہے. اور اب پچھلے آپ 3-4 سال سے جب سے آپ کے یہاں پیٹرولیم کی پرائسز بہت آئی ہوئی اور آپ نے سولر پہ بینیفٹ دیا, اب انڈسٹری سولر پہ ہے, تو ایک فیکٹری چلانے کے لیے 4 انرجی کے لیے سورسز ہمیں ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ کو سہولیات دینی چاہیے, اور یہ بہت بڑی وجوہات ہیں کہ آپ کا بہت سارا کیپٹل جو ہے وہ
ہو جاتا ہے ان غیر ضروری کاموں میں جو آپ کا ورکنگ کیپٹل ہے اس کی شارٹیج آتی ہے اور جس کی وجہ سے آپ انٹرسٹ لیتے ہیں, آپ لونز بورو کرتے ہیں اور وہ آپ کو ہائی مارک اپ ریٹ ہیں, فیکٹریاں بند ہونی شروع ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ جو پیسہ اپنے پاس ہے اس کو بچاؤ, گورنمنٹ کو بینکوں کو مارک اپ ضرور دینا ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو ساری اکٹھی ہو کے انڈسٹری کی تباہی کا سبب بن رہی ہیں. اس میں پیداواری لاگت میں انرجی کاسٹ, مارک اپ کاسٹ اور دیگر عوامل جو ہیں نہیں تو وہ پھر بہت زیادہ یہ ہیں. دیکھیں نئی صنعتیں کیسے لگیں گی, پھر کیا طریقہ ہوگا جو حکومت اتنی پر امید ہے. اب تو یہ اگر یہ صورتحال ہے کہ پیداواری لاگت بھی زیادہ ہے اور انرجی کا ایشو بھی چل رہا ہے اور دوسرے جو ہے وہ سر نئی صنعتیں لگانے کے لیے گورنمنٹ کو انسینٹیوز دیتی ہے نا, دینے چاہیے. تو وہ اب یہ ہے جیسے پہلے ایک دفعہ انڈسٹریل زون جو ہے کیا وہ ایک انسینٹیو نہیں ہے کہ انڈسٹریل زون میں یہ حال ہے کہ آپ کو وہاں ون ونڈو ہے نہیں. وہاں ون ونڈو ہو, آپ نے ایک دفعہ جب فیکٹری لگانے کی اپروول لے لی تو اس میں آپ کی امپورٹ کی بھی ہونی چاہیے. آپ کی مشینری کے بغیر تو فیکٹری نہیں لگنی. مشینری کی جب آپ نے امپورٹ کرنی ہے آپ اس کے لیے علیحدہ جاتے ہیں. آپ نے جب بجلی کا کنیکشن لینا ہے آپ نے اس کی علیحدہ پرمیشن لینے جانی ہے. اسپیشل اکنامک زونز جو انہوں نے بنائے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ جاتے ہیں اور ایک پیپر جمع کرایا, آپ کو ایک ہی اجازت نامہ ملا اور ہر محکمے میں چل گیا. وہاں پہ بھی آپ کو عام انڈسٹریل کی طرح ہر جگہ جا کے علیحدہ سے اپنے لیے اپروولز لینی پڑتی ہیں. ہر چیز کو اپروو کرانا پڑتا ہے کہ جی مجھے یہ چاہیے اور یہ ساری, بلکہ وہاں پہ زیادہ بعض اوقات مشکل آ جاتی ہے. ان کے بورڈ ڈیزالو کر دیے جاتے ہیں, کوئی وجوہات ہو جاتی ہیں, کوئی ان کی بورڈ کی میٹنگ نہیں ہو رہی, اس کی وجہ سے زیادہ تکلیف آ جاتی ہے انڈسٹریلسٹ کو اور وہ زیادہ لنگر آن ہو جاتے ہیں معاملات. ان ساری چیزوں کو ایک طرح سے آپ کو ری وزٹ کر کے اس کا ایک وہ کہتے ہیں سرجیکل آپریشن بڑا سارا کرنا پڑے گا جس سے ہر چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے اور ریئل معنوں میں سٹیک ہولڈرز کو شامل کیا جائے. اور یہ جو انڈسٹریلسٹ ہے اس کو اس کے مسائل کے لیے اس کو بیوروکریسی کے ساتھ بٹھایا جائے. بیوروکریسی جس نے کبھی فیکٹری چلائی نہیں ہوگی یا جو ایسا شخص جس نے کبھی کاروبار کیا ہی نہیں ہوگا وہ کاروبار کی مشکلات کو کیسے سمجھ سکتا ہے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایسے بورڈ تشکیل دیے جائیں, ایسے جو آپ کی کمیٹیز ہیں وہ بنیں جو بزنس مین کی مجبوری اس کی تکلیفوں کو سمجھتی ہو. جی ٹھیک ہے. شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ ایکسپورٹ کیسے بڑھ سکے گی. کراچی جو کہ ایک بزنس کا ہب ہے, وہاں ایکسپورٹرز جو ہیں ان کی اب کیا کیفیت ہے, مایوسی ہے یا وہ اپنے کام میں پہلے سے زیادہ لگے ہوئے ہیں, یا آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے کہ پاکستان میں اگر کراچی جو ہے وہ کیسے ایکسپورٹ کے حوالے سے زیادہ کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو بہت آسان ہے کہ آپ مال درآمد کریں اور دکانوں پر رکھ کر اس کو فروخت کر دیں, لیکن جب تک ملک میں انڈسٹری نہیں لگے گی اور اس کے کوئی چیز ایکسپورٹ نہیں ہوگی ملک کو اس کا فائدہ اتنا تو نہیں ملے گا. جی ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ہماری ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے. ہمیں پانی کی بہت پریشانی ہے کراچی کے اندر, پانی ہمیں نہیں ملتا, پانی ہمیں خریدنا پڑتا ہے اور بہت مہنگا ہمیں ملتا ہے. اس کے علاوہ بجلی ہماری بہت مہنگی ہے جیسے آپ سے تنویر صاحب نے کہا ہے. تو اسی طرح سے گیس وغیرہ, یہ جو چیزیں ہیں نا, اگر یہ چیزیں پرووائڈ ہو جائیں طریقے کے ساتھ اور ہر چیز اس کے اوپر ورکنگ شروع کر دے گورنمنٹ, تو ہم لوگ پتہ نہیں کہاں سے. آپ آ کے دیکھیں کراچی کا حال کیا ہوا ہے. کراچی کے روڈ ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں. انڈسٹری سائٹ انڈسٹری, آپ کی کورنگی ایسوسیشن انڈسٹری جو بنی ہوئی ہے, آپ وہاں کے روڈ سے پہلے جا کے حال دیکھیں. ابھی تک ہمارے پاس رنگ روڈس طریقے سے نہیں بن پائے ہیں, ہمارے روڈوں کا اسٹرکچر صحیح نہیں بنا ہوا ہے. ہم نے گاڑیاں رجسٹریشن کروا لی ہیں, بہت ساری موٹر سائیکل رجسٹریشن ہو چکی ہیں, لیکن جو روڈ میپ ہے نا آپ کا, وہ ابھی تک ہم لوگ غلط طریقے میں کھڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں آ کے, آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آپ یقین کیجیے گا کراچی سے آپ حیدرآباد جانے کے لیے آپ سوچتے ہیں کہ یار میں جاؤں یا نہ جاؤں. میں پنجاب آتا ہوں, یقین کریں مجھے خوشی ہوتی ہے دیکھ کر. وہاں دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ یار آپ ایک دم اچانک نکل جاؤ سیالکوٹ کے لیے, ایک دم نکل جاؤ کہاں کے لیے, فیصل آباد کے لیے. روڈس بنے ہوئے ہیں, اچھے روڈس ہیں. ہمارے یہاں تو ایک ایک پلان کے لیے بہت ٹائم ضائع ہوتا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا روڈ اسٹرکچر اچھا ہو جائے, آپ کا یہ گیس کا سلسلہ ختم ہو, جو ہمارے یہاں کی گیس اتنی یعنی کہ اس وقت چل رہی ہے کہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. اور دوسرا یہ آپ کی جو بجلی ہے وہ ہمیں سستی کر دی جائے, اور پانی کا ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ختم کیا جائے, تو انشاءاللہ یقیناً پاکستان بہت ترقی کر سکتا ہے. آپ بلیو کیجیے گا پنجاب میں اور کراچی میں بہت بڑا فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. آپ آئیں وزٹ کریں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, آپ خود ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. تنویر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہماری جو برآمدات ہیں اس کو ہم جو ہدف SIFC کے مطابق حاصل کرنا چاہتے ہیں, اب اس میں جو دو بڑی رکاوٹیں آپ نے پہلے بتائیں کہ جی توانائی کا مسئلہ اور پیداواری لاگت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. آپ یہ بتائیں کہ حکومتوں کے جو دعوے ہیں اور جو محکمہ جاتی
ایک اقدامات ہیں، ان دونوں میں کیسے اس میں توازن لے کے آیا جائے، یا ان کو کیسے آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسا روڈ میپ آپ کے پاس یا SIFC کے پاس یا فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری اس کے پاس موجود ہے کہ وہ یہ سارا جو ہے نا ان کا ایک لائزون قائم کر دے جس سے باہر پھر کوئی چیز نہ جائے اور پھر معیشت کو ترقی دینے کے لیے کوئی رکاوٹ اس میں حائل نہ رہ جائے؟ ڈاکٹر صاحب فیڈریشن تو پچھلے 6 مہینے سے شور مچا رہی ہے اور ہم نے اپنا روڈ میپ دے دیا ہوا ہے. ایک تو ڈوئنگ بزنس کی جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تو میں بار بار اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا. یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ جب آپ ریجنلی کمپیٹیٹیو نہیں رہیں گے تو آپ کاروبار کیسے کرو گے. میں بنگلہ دیش، چائنا سے، ویتنام سے، سری لنکا سے جب میری کاسٹ زیادہ ہوگی تو میں کیسے مقابلہ کروں گا. دوسری بات ہے کہ ہمیں نئے پوٹینشیلز کو بھی ٹیپ کرنا ہے. ہمارے ملک میں جو 33 ڈویژن ہے، ہر ڈویژن میں اتنا پوٹینشیل ہے. میں آپ کو بتاؤں جو پریشیس اسٹون ہمارے ملک میں نکلتا ہے، ایمرل نکلتا ہے، 1 روپے کی آفیشیل ایکسپورٹ نہیں ہو رہی. اس کو کیوں نہیں ہم ٹیپ کر رہے؟ ہمارے یہاں فرنیچر اتنا خوبصورت بنتا ہے، اس کی کتنی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، کٹلری کی کتنی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. میں پچھلے دنوں سکھر گیا، 4 کنٹینر کھجور کے ہر روز ایکسپورٹ ہوتے ہیں. وہ کھجور باہر جاتا ہے، کوئی کھجور کے اندر بادام ڈال دیتا ہے، کوئی اس کے اوپر چاکلیٹ لگا دیتا ہے، اس کو بطیل کا برانڈ بناتا ہے اور کچھ 1000 گنا پھر ساری دنیا میں بکتا ہے اور پاکستانی بھی خرید لیتے ہیں. تو یہ جتنے بھی ڈویژنز ہیں، ہمارے 33 ڈویژن ہیں، ہر ڈویژن کا 5 سے 6 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کا پوٹینشیل ہے. اس کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. اگر آپ اس کو ٹیپ کریں گے اور اس کو ایکسپورٹ کریں گے تو ہم 100 بلین کی بات کریں تو 200 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے. تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ توجہ نہیں دیں گے اور ہم صرف باتیں ہی باتیں کرتے رہ جائیں گے تو 78 سال گزر چکے ہیں، 100 سال اور گزر جائیں گے، ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے. اور جو دشمن ہے، جو غلیظ دشمن پیچھے کھڑا ہوا ہے ہمارے اور جو ہر روز ہمارے خلاف، ملک کے خلاف پلاننگ کرتا ہے، وہ آپ پہ حاوی ہونا شروع ہو جائے گا. تو اب بہت ہو گئی ہے، انف از انف. ملک کی اکانومی کو ٹھیک ہونا ہے. ہم جو پلان دے رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور جیسے آپ امپلیمنٹ کریں گے آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی کم ہوگی اور آپ کے نئے پوٹینشیل کا آپ ٹیپ کر کے ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے. جی ابراہیم شیخ صاحب، یہ بتائیے گا کہ درآمداتی متبادل جو ہے، جب ہم نے درآمدات کم کرنی ہے تو ہمیں وہ متبادل بھی پیدا کرنا پڑے گا. تو کیا ایسے امکانات ہیں کہ ہم پاکستان میں درآمداتی متبادل جو ہے اس پر کام کر سکیں؟ جیسا ہے کہ تنویر بھائی نے بولا ہے کہ یہ صرف انٹرسٹ کی بات ہے کہ جب گورنمنٹ اس چیز پہ انٹرسٹ لے گی، ان کے پاس ہر طرح کے فگرز موجود ہیں کہ یہ چیزیں آ رہی ہیں باہر سے. جو انڈسٹریل را مٹیریلز ہیں وہ تو ایک نیسیسٹی ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کے لیے سبسٹیٹیوٹ یہاں پہ پیدا کیا جانا چاہیے. اور آپ کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی غیر ضروری امپورٹ ہے. ابھی میں ایک مثال دیتا ہوں، انڈسٹری میں بے شک وہ گروتھ آپ کو نظر آ رہی ہے، گاڑیاں ایک بے شمار ایک دم سے ہمارے پاس آئی ہیں. کیا اتنی ضرورت تھی؟ اتنی انڈسٹری، اتنی لوگوں کی کیپیسٹی ہے کہ اتنی گاڑی جو ہے وہ یہاں کھپت ہو سکے؟ تو یہ ہر چیز ایک دفعہ رجحان بنتا ہے ہمارے ہاں تو شروع ہی ہو جاتا ہے. گورنمنٹ کو اس طرح کی پالیسیز بنانی چاہیے کہ جو یہ پہلے لک آؤٹ کریں کہ اس ہمارے ملک میں اس چیز کی ضرورت کتنی ہے اور اس کی برآمد کتنی ہو رہی ہے. پھر ہم درآمدات کی طرف جا سکتے ہیں. آپ ویلیو ایڈیشن کی طرف جائیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم بڑی آسانی کے ساتھ باہر بھیج سکتے ہیں اور ان کو ویلیو ایڈیشن ان کی بڑی اچھی ہے. اس وقت میں آپ کو صرف ایک اپنے سیکٹر کی مثال دے دوں کہ فوم ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو ہم لوگ بنا رہے ہیں جو بڑا اچھا ایکسپورٹ ہو رہا ہے دنیا سے، لیکن چونکہ ہمیں اس کے لیے کپڑا، اس کی را مٹیریل سارا کچھ باہر سے منگوانا پڑتا ہے، ہماری کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے اور ہم اس کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. اس کے اوپر تھوڑا سا بھی دیکھ لیا جائے تو اس کی بہت اچھی ایکسپورٹ ہے دنیا بھر میں. اسی طرح بے شمار سیگمنٹس ایسے ہوں گے اور ان کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے آن دا رائٹ ڈائریکشنز میں. لیکن آپ میڈ ان پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ کیا امکانات ہیں کہ میڈ ان پاکستان جو ہے اس کو فروغ مل سکے؟ اگر اسی طرح کی پالیسیز رہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ کہیں زیادہ ہم اس کو آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ تو جتنی بھی ایفرٹ ہو رہی ہے میرا خیال ہے کہ بزنس مین اپنے سروائیول کے لیے کر رہا ہے. وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے، اپنی ٹریڈ کو، اپنی انڈسٹری کو زندہ رکھنے کے لیے اور خود کو بچانے کے لیے یہ ایفرٹس کر رہا ہے. گورنمنٹ کو اس کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. آگے آئے، ایک قدم
لوگوں سے زیادہ انڈسٹریلسٹ سے آگے بڑھے, ریئل سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کے پالیسی بنائے. اس وقت فیڈریشن میں جو لوگ بیٹھے ہیں, تنویر بھائی جیسے لوگ بیٹھے ہیں, ان کا ویژن, ان لوگوں کی سوچ سے فائدہ اٹھائے, ان لوگوں کے ساتھ چلے تو ہم بہترین پالیسیز بنا سکتے ہیں. یہ دیکھیں, ایک کامیاب بزنس مین ہے, جہاں پہ جتنے بڑے بزنس مین ہیں کامیاب ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں, لوکل مینوفیکچرنگ بھی ہے. جب آپ ان کو ساتھ بٹھائیں گے تو وہ سب کے لیے اجتماعی بات کریں گے. وہ بزنس مین کی یہ اچھائی ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی کی بات کرتا ہے, وہ سب کے لیے, وہ اپنے بزنس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا, وہ سب کے بزنس کو دیکھتا ہے. اس کے لیے ہر ایک برابر ہے. اس نے دکاندار کو بھی کامیاب کروانا ہے کیونکہ اس کی بیک بون پہ کام کر رہا ہے. ایسی آپ کی انڈسٹری ہے جس نے دکاندار نہیں پروڈکٹ سیل کرنی ہے نا تو پھر پیچھے چلنی ہے. تو یہ چین اس طرح سے چلتی ہے انڈسٹری کی جس میں ہر ایک بندہ شامل ہو جاتا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو فیڈریشن ہے, چیمبرز ہیں, ان کے ریئل بزنس لیڈرز کو ساتھ شامل کرے, ان سے بیٹھ کے پالیسی بنائے. ٹریڈ والے بندے جو ہیں وہ پالیسی بنائیں, نہ کہ بیوروکریسی پالیسی بنائے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹریڈ کی ضرورت کیا ہے. ڈاکٹر کبھی مشین نہیں بنا سکتا اور انجینئر کبھی آپریشن نہیں کر سکتا. سر ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ بزنس مین جو ہے انہی کو جو ہے نا ٹریڈ انڈسٹری کی پالیسی بنانے دی جائے. شہزاد مبین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے آپ قائمہ کمیٹی کے کنوینر بھی ہیں, تو آپ نے دیکھا کہ کراچی آفس میں وہاں آئی جیز بھی آتے ہیں, ڈی آئی جیز بھی آتے ہیں, چیف کمشنرز بھی آتے ہیں, اور آپ کے پاس وزراء, وفاقی وزراء بھی آتے ہیں, اور آپ ان کو اپنے مسائل بھی بتاتے ہیں. تو کیا پھر وہ اس کے بعد جب وہ بات ہوتی ہے کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے یا وہ صرف ایسے نشستن گفتن برخاستن ہو جاتا ہے؟ سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, بالکل لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ, اور کافی یعنی کہ فیڈریشن اس میں کافی محنت کرتا ہے, لوگوں کو بلاتا بھی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آنے کے بعد جو ہے نا وہ صرف جو بھی گورنمنٹ کے ادارے آ رہے ہوتے ہیں وہ صرف زیادہ تر فوٹو سیشن کے لیے آتے ہیں زیادہ تر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر 10 باتیں ان سے کہی جاتی ہیں تو اس میں سے ایک بات کا بھی شاید وہ اگر کر لیں عمل تو بڑی بات ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اچھی بات ہے, فیڈریشن اپنا کردار کر رہا ہے, بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے. اور ہر معاملات کے اندر ہم جو بھی ہمیں مسئلے مسائل آتے ہیں ہم لوگ کہاں جاتے ہیں, ڈائریکٹ جاتے ہیں, فیڈریشن میں جاتے ہیں, اور وہاں پہ ہماری سنائی بھی ہوتی ہے, ہماری باتیں بھی سنی جاتی ہیں. ساتھ ساتھ اورنگی ایسوسیشن بھی ہے, وہ بھی بہت ہماری باتیں سن رہی ہوتی ہے ہر معاملے کے اندر. بس یہی آپ سے گزارش تھی, یہی تھا کہ گورنمنٹ سے یہی کہنا ہے ہم لوگوں نے, اور کچھ بھی نہیں کرنا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, جس طرح سے آپ لوگ چاہتے ہیں ہم لوگ ویسے ہی کرنے کو تیار ہیں. لیکن خدا را کم سے کم ہماری چیزوں کے جو مرسل مسائل ہیں ان پہ نظر رکھیں, ان پہ چیزوں کو ہمیں اجازت دیں. دیکھیں ہم لوگ ہیں پاکستانی, ہم نے یہیں پیدا ہوئے ہیں, یہیں سب کچھ ہوا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے. ہمارے جو بچے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ پاپا ہمیں آپ اجازت دیں, ہم پاکستان باہر جانا چاہتے ہیں. ہم نے ان کو کس طرح سے روک کے رکھا ہوا ہے یہ ہم لوگ جانتے ہیں, کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ملک ہے, ہم نے یہیں سے کمایا ہے, ہم نے یہیں سے سب کچھ کیا ہے. تو میں تو بڑی یعنی کہ اپنی بھی پروڈکٹ پہ یہ کہتا ہوں, بی پاکستانی بائی پاکستانی, یعنی کہ ہم بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں بتاتے ہوئے کہ یہ پروڈکٹ ہمارے پاکستان کا بنا ہوا ہے. تو میری بڑی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنے امان میں رکھے اور اس کو ترقی دے. بس یہ ہے کہ جو ہماری باتیں ہیں, جو ہماری چیزیں ہیں, وہ گورنمنٹ اس معاملے میں تھوڑا سیریس ہو جائے, کیونکہ ایک عرصہ ہو گیا, ایک وقت گزرتا جا رہا ہے. آج میں 55 سال کی عمر میں ہو گیا ہوں, یہ چیزیں میں سنتا ہوا آ رہا ہوں 25 سال کی عمر سے, کیا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو زندگی بھی ختم ہو رہی ہے, اور بہت سارے خواب ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں, اور جب پورے ہو سکتے ہیں جب ہم سب مل کے اس بات کا سوچ لیں کہ یہ ملک ہمارا ہے, ہم نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, اور یہ ہے تو ہم لوگ ہیں, ہم ہر طرح سے کام کرنے کے تیار ہیں. بس صرف گزارش یہ ہے گورنمنٹ سے کہ خدا را ہمارے جو بزنس کمیٹی کے لوگ ہوں ان کو آپ جگہ دیں اپنے پاس جا کے ایوان میں بٹھائیں, تاکہ ہماری چیزیں اور آپ کو اچھے طریقے سے پہنچ سکیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا مسئلے مسائل آ رہے ہیں, جب تک ہمارے بندے جا کے ایوان صدر میں نہیں بیٹھیں گے, جب تک میرا نہیں خیال کہ وہ اسپیڈ ہماری جو بڑھنی چاہیے وہ نہیں بڑھ پائے گی. ابھی جو ہمارے کام ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کہ کام ہو جاتے ہیں, لیکن بہت سلو انداز میں کام ہو رہے ہوتے ہیں, ٹائم بہت ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ کے ذریعے شاید گورنمنٹ تک یہ بات پہنچے کہ خدا را گورنمنٹ بزنس جو آپ کے جو بزنس کمیٹی کے لوگ ہوں ان کو آپ جگہ دیں, ان کو بٹھائیں اپنے ساتھ, تاکہ آپ کی چیزیں اور بہتر سے بہتر ہو سکے. ملک ترقی کرے گا تو اچھی بات ہے, ہمارا ہی فائدہ ہے. اب ملک ترقی نہیں کرے گا تو ہم لوگ پھر وہیں کھڑے ہوں گے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی ٹھیک ہے. تنویر صاحب یہ بتائیے گا کہ میڈ ان پاکستان ہمارے جو پاکستان کے بزنس لیڈرز, افتخار علی ملک, ایس ایم نصیر, ایس ایم منیر بھائی جان, سراج قاسم تیلی, زبیر موتی والا, اشفاق تولا, جتنے بھی نام 20 نام ہے جو میں لے سکتا ہوں, لیکن میں نام صرف اس لیے لے رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو پتہ لگے کہ پاکستان کے صنعت و تجارت کے شعبہ میں
بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے اس صنعت و تجارت کی ترقی کے لیے وقف کی اور ان کا ایک ہی خواب تھا کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بنے. اور لیکن پاکستان کو ایشین ٹائیگر اسی وقت بنایا جا سکے گا جب ہم میڈ ان پاکستان پر فوکس کریں گے. آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا کوئی فیڈریشن میڈ ان پاکستان کی کمپین بھی لے کے آئے گی یا SIFC جو ہے اس کے بارے میں کوئی خصوصی کمپین کا ارادہ رکھتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جن کا آپ نے نام لیا وہ سارے لیجنڈس ہمارے ملک کے تھے اور ہیں، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میڈ ان پاکستان کون نہیں چاہتا، ہم سب چاہتے ہیں وہ، بٹ کیسے ہوگا؟ مجھے تو یہ میرا سوال ہے نا. ہم اچھی باتیں کر رہے ہیں، میڈیا کے سامنے ایک اچھی باتیں کر رہے ہیں، کیا ریالٹی میں ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ کیا ریالٹی میں ہم اپنی کاسٹوں کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ کیا ریالٹی میں ہم ایک پالیسی بنا رہے ہیں؟ جو انڈسٹریل پالیسی ہوتی ہے، آج تک تو اس ملک میں انڈسٹریل پالیسی نہیں بنی. آپ دے نا 10 سال کے لیے انڈسٹریل پالیسی، جو فیکٹری لگائے گا اس کو پتہ ہے کہ 10 سال میں یہاں تو آج ایک کارخانہ لگاتے ہیں، کل کو پتہ لگا پالیسی چینج ہو گئی، پتہ لگا وہ 6 سینٹ کی بجلی 19 سینٹ کی ہو گئی، وہ 6 سینٹ کا سود 22 سینٹ کا وہ 22% پہ چلا گیا، وہ ساری انڈسٹری بینکرپٹ ہو گئی. تو ہمیں 10 سالہ انڈسٹریل پالیسی چاہیے. ہماری گورنمنٹ اس پہ کام کرے. مجھے معلوم ہے ہارون اختر صاحب اس وقت بہت محنت کر رہے ہیں، میں ان سے مل کر آیا ہوں، بہت اچھی انڈسٹریل پالیسی بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. بٹ اس میں وہ بجلی سستی کیسے کریں گے؟ میرا سوال ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں گورنمنٹ سے پوچھ رہا ہوں، بجلی سستی کیسے دیں گے؟ انٹرسٹ سستا کیسے کریں گے؟ ٹیکسیشن نظام کیسے ٹھیک کریں گے؟ جس دن یہ سارا ٹھیک ہو جائے گا آپ دیکھیے گا انڈسٹریل بوم آئے گا اس میں. ابراہیم شاہ صاحب بڑا شارٹلی بتائیے گا کہ میڈ ان پاکستان کے حوالے سے آپ کا بھی چونکہ ایک برانڈ میڈ ان پاکستان ہے اور آپ کے بزرگ بھی اس کے لیے کوششیں کرتے رہے، آپ یہ بتائیے کہ ایک عام پاکستانی کو یہ کیسے میسج جا سکتا ہے کہ وہ میڈ ان پاکستان پر اکتفا کرے جبکہ ہماری مارکیٹس میں سارا امپورٹڈ مال بھرا ہوا ہے؟ سر یہاں پہ لوکل چھوٹے سٹارٹ اپس کو گورنمنٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے، اس سے بہت سارا فرق پڑے گا. پھر آہستہ وہ لوگ بڑے ہو جائیں گے. ایک دم سے بڑی انڈسٹری کے لیے ابھی ہمیں کسی طرح کا ماحول بھی سازگار نظر نہیں آتا. گورنمنٹ اس پہ کوئی بہتر طریقے کی پالیسی دے اور چھوٹے سٹارٹ اپس میرے خیال میں گورنمنٹ کو سٹارٹ دینے چاہیے. ایسے لوگوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، ایسے سیگمنٹس خود سے چوز کر کے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ بیٹھ کے لوگوں کو دے کہ جی یہ انڈسٹری لگائیں تو ہم آپ کو یہاں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ان انڈسٹریز کو سلیکٹ کرے، ان ایریاز کو سلیکٹ کرے، لوگوں کو موقع دے، اور انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے کہ پاکستان بہتر ترقی کر سکتا ہے. جی شہزاد نبیل صاحب، آپ بھی کوئی ایسا میسج دینا چاہیں صنعت و تجارت کے حوالے سے کہ کیسے صنعت و تجارت کا شعبہ، پاکستان کا سب سے پریمیئر شعبہ، کیسے عام آدمی کے لیے ترقی کا باعث بن سکے گا؟ بس سر میں تو یہی کہوں گا آخری کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، سب کچھ صحیح چل سکتا ہے، بہت اچھے طریقے سے چل سکتا ہے. بس ہمیں اپنی پالیسیز پہ نظر کرنی ہے. اور آپ کو یقیناً ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی اس وقت، تو آپ یقین کیجیے گا اس چیز کو جو ہے گورنمنٹ کو چاہیے وہ 1-2 دفعہ سنے سمجھے کہ SM تنویر صاحب نے کیا کیا باتیں کری ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ ماشاءاللہ سیالکوٹ والوں نے اپنی ایئر لائن بنائی، کراچی والوں نے بھی اپنی ایئر لائن بنا لی خیر کے ساتھ. تو بزنس کمیونٹی آپ کے ساتھ ہر جگہ کھڑا ہوا ہے. آپ صرف ہمیں موقع دیں کام کرنے کا، ہماری ایڈوائس، ہماری جو چیزیں سنیں کہ ہم لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہماری چیزوں پہ عمل کروائیں تو انشاءاللہ ملک ضرور ترقی کرے گا. ہم لوگ کیوں نہیں ترقی کر سکتے؟ ہر چیز تو موجود ہے ہمارے پاس. دنیا کی وہ کون سی چیزیں جو پاکستان میں نہیں ہے؟ تو یقیناً ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. بس ہماری صرف سنائی ہونا شروع ہو جائے. جو بزنس کمیونٹی چاہتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں سنو ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، تو اس پہ عمل ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک جو ہے بہت ترقی کرے گا. اور اس کی بہت یعنی کہ سمجھ لیں کہ وہ وقت دور نہیں ہے. خیر سے اگر بزنس کمیونٹی جب داخل ہو جاتی ہے ایوان کے اندر تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اسپیڈ بہت بڑھ جائے گی. آپ کو بہت یعنی کہ جو کام 5 سال بھی نہیں ہوتا تھا، جو سمجھ میں آتا تھا، وہ انشاءاللہ آپ کا 6 مہینے میں یقیناً ہم لوگ کراس کریں گے. تو بزنس کمیونٹی کو آگے لے کے چلیں، انشاءاللہ اپنا اعتماد جو ہے اس کو بحال رکھیں. اور یقیناً بزنس کمیونٹی آپ کے ساتھ بہت ہر جگہ کھڑی ہوئی ہے. جہاں جس طرح سے آپ لوگ چاہتے ہیں ویسے ہی ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک بزنس کمیونٹی کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے ہم لوگ ترقی نہیں کر پائیں گے. بس میں یہ کہنا چاہوں گا. جی ٹھیک ہے. تنویر صاحب یہ بتائیے گا کہ مساق معیشت کا نام بڑے دیر سے لیا جا رہا ہے، کیا بزنس کمیونٹی سمجھتی ہے کہ مساق معیشت ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے یا جلد ہو جائے گا؟ آپ کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھ سر، اب وقت ہے کہ ہم سب سیم پیج پہ رہیں. یہ جو آپس میں سیاست اور یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی مثال ہم نے آپ کو 3 دن پہلے فیڈریشن میں کر کے دکھا دی. ہماری جتنی بھی ہمارے مخالف گروپ تھے ہم نے سب کو سیم پیج پہ لے کر آ گئے. ہم سب کے ساتھ بیٹھ گئے، ہم مل کے بیٹھ گئے اور ہم اب
صرف اور صرف ملک کے لیے ایک جنگ لڑیں گے. اسی طرح سے ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ سب کو ایک سیم پیج پہ لے آئے. اگلے 10 سال ہم سر جھکا کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے. یہی مساق معیشت ہے. سب سیم پیج پہ آئیں, ملک کو ٹھیک کریں. بہت ہو گئی ہے, بہت ہو گئی ہے. 78 سال گزر گئے ہیں. ہم اپنے بچوں کو کیا شکل دکھائیں گے؟ وقت ہے, ہم نے ایشین ٹائیگر بننا ہے اکانومی وائز, اور انشاءاللہ بن کے دکھائیں گے. لیکن سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو ایک یہ بھی گراف چل رہا ہے کہ جی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں, مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. اب حکومتی دعوے اس طرف ہیں, آپ نے سارے مسائل کی نشاندہی کر تو دی ہے, لیکن کیا اس کے حل کے لیے حکومت اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہی ہے؟ دیکھیں, اس وقت میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ حکومت بھی چاہتی ہے کہ ملک کی اکانومی ٹھیک ہو, SIFC بھی چاہتی ہے, ہم سب چاہتے ہیں, پورا پاکستان ہم سب سیم پیج پہ ہے. مسئلے مسائل ہیں, IMF کے مسئلے مسائل ہیں, تھوڑی سی گورنمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ میں ایشوز آ رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے یقین ہے ہر چیز ٹھیک ہوگی. جی ٹھیک ہے. ابراہیم شیخ صاحب, آپ یہ بتائیے کہ لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے پلیٹ فارم سے کس وقت ایسی آواز آئے گی کہ جس سے پاکستان کے صنعت و تجارت کے شعبہ کے مسائل کے حل کے لیے ایک جو آپ اس وقت پروگرام میں کہہ رہے ہیں, اس انداز میں وہاں سے نتائج برآمد ہونا شروع ہو سکیں گے؟ دیکھیے, چیمبر تو ہر وقت ہی اس کوشش میں ہے کہ مثبت تبدیلی دی جا سکے, لوگوں کی آواز آگے تک پہنچائی جا سکے. لیکن کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کوتاہی تو سب سے ہو جاتی ہے, اور کچھ کوشش تو کی جاتی ہے. چیمبر کا ایک کام بھی برج کا ہی ہے کہ تاجر کی آواز کو حکومت کے ایوانوں تک پراپر پہنچایا جائے, اور میرے خیال میں انشاءاللہ تعالیٰ آج سے پہلے تک چیمبر پوری کوشش کرتا رہا ہے, اور آئندہ بھی آنے والے وقت میں بھی کرے گا. لیکن فیڈ بیک کیا رہتا ہے؟ جو جیسے میں نے شہزاد صاحب سے بھی پوچھا کہ فیڈریشن میں کیا لاہور چیمبر میں بھی آپ کے پاس گورنر بھی آتے ہیں, وزیر اعلیٰ بھی, وزیر اعظم بھی آتے ہیں؟ سر فیڈ بیک سارے پاکستان میں ایک جیسا ہی ہے, بیوروکریسی ہر جگہ کی ایک جیسی ہے. جیسے کراچی کی ہے ویسے ہی لاہور کی ہے, ویسی ہی اسلام آباد کی ہے. تو وہ فیڈ بیک اپنی مرضی سے جو کام ان کو سوٹ کرتا ہے وہ کرتے ہیں. جو ہمارے کہنے سے تھوڑی انہوں نے پالیسی نہیں بدلی جاتی. نہیں, لیکن یہ بھی تو ابھی ہمارے پاس ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ بہانہ ہے, ہماری ہر دوسری بات کے پیچھے جواب آ جاتا ہے کہ جی IMF اس کی پرمیشن نہیں دیتا, یہ ٹیکس اگر کم کرنا ہے تو IMF نہیں کرنے دیتا. باقی اپنی پالیسیز کے لیے گورنمنٹ IMF سے پوچھنے نہیں جاتی. تو یہ معاملات تو مسئلے تو ہیں. آپ کے 2 لوگ ایسے ہیں, ایک میاں شہباز شریف, وہ بھی لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں, اور اسحاق ڈار ڈیپٹی پرائم منسٹر, وہ بھی پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری رہ چکے ہیں. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں, اب کیا سمجھانے والی بات رہ گئی ہے؟ اب تو وہ خود بھی چونکہ اسی جگہ سے ہو کر گئے ہیں. تو سر بات یہ ہے کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا رہ چکے ہیں, وہ ماضی کا قصہ ہے سر. وہ انہیں اس وقت چیمبر تھا, آج ان کے لیے گورنمنٹ میں جہاں بیٹھے ہیں وہاں کی زیادہ بہتر چیزیں دیکھ رہے ہوں گے, وہاں کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. کوشش تو ہر جگہ کی جاتی ہے, لیکن اس کے نتائج جو ہیں وہ ابھی سامنے نہیں آ رہے, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اور زیادہ بھرپور طریقے سے کوشش کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین, پاکستان کا صنعت و تجارت کا شعبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا. جس دن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کی صنعت و تجارت اور زراعت اور ایسے دوسرے شعبے جن کا تعلق پاکستان کے بزنسز سے ہے اور میڈ ان پاکستان سے ہے, اس کو اپنے ترجیح دینی ہے اور اسی کو فوقیت دینی ہے اور پالیسیوں میں اس کا حصہ بنانا ہے, تو پاکستان ہر طرح سے مسائل سے پاک ہو جائے گا. معیشت مضبوط ہوگی تو دفاع بھی مضبوط ہوگا, ملک مضبوط ہوگا. میں اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے لیے اللہ حافظ.